अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा की सर्द हवाओं में से हाजिर खिदमत हूँ। आज ट्रम्प साहब की इनाग्रेशन भी हो गई, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मैंने ख़ास तौर से प्रोग्राम इसीलिए बनाया है कि मैं अपने भाइयों से, अपने पाकिस्तानी सवाल पूछूं कि सबसे तकलीफ दे लम्हा हर इंसान की ज़िंदगी में क्या आता है, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, यूँ समझ लें। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि अगर कोई उम्मीद टूट जाए, और उम्मीद मतलब वो उम्मीद में बैठा हो कि भाई हाँ मैं ये चीज़ हो जाएगी, और उम्मीद ख़त्म हो जाती है, तो इंसान बेजान लाशा हो जाता है। मैं यहाँ दो लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम ख़ास तौर से उन्हीं दो लोगों के लिए, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। देखिए, इसमें रिवायती तरीके से ना सोचिए कि मैं भाई इमरान खान का मुखालिफ हूँ या इमरान खान का साथी हूँ या नवाज शरीफ का साथी हूँ, नहीं। मैं अवाम का साथी हूँ और गरीबों का साथी हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। तो लोग समझते नहीं हैं, तो वो अब दो लोग कौन से हैं? नंबर एक है इमरान खान साहब, और दूसरा आफिया सिद्दीकी। इन दोनों को उम्मीद अब इतनी थी। सबसे पहले मैं करूँगा इमरान खान साहब का जिक्र। अल्लाह ने उनको शक्ल सूरत भी दी थी, और जाहिर है कि उनको एक अल्लाह ने चांस दे दिया। जिस तरह भी हो, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन उनके दोस्त भी बेतहाशा थे, पैसा भी बेतहाशा था, हर काम उन्होंने भी किया। फिर उन्होंने सोचा कि यार मैं इसको हमेशा के लिए कर लूँ कायम, और अगर इसके अंदर मैं, लोग तो बेवकूफ़ हैं पाकिस्तान के, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। अगर मैं उसके अंदर अल्लाह का भी नाम शामिल कर दूं कि मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और मैं सच्चा मुसलमान हूँ, तो लोग आएंगे मेरे पास और वो कहेंगे हाँ यार, ये तो हमारे हमारे सारे मसलों को हल कर सकता है। इस तरीके से वो चले लेकर टीम को। वो चलो, उसको भी हम मान लेते हैं कि उनको आर्मी ने चांस दिया, लेकिन क्योंकि इंसान के अंदर काबिलियत जो होती है ना, काबिलियत के लिए भी ज़रूरी है कि आपके अंदर सिंसेरिटी हो, आपके अंदर जो वो हो कि भाई आप कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आप यही अपने जहन के अंदर बैठाए रखते हैं कि नहीं मुझे वज़ीर आज़म बनाया बोशरा बीवी ने, तो आप इसका मतलब शिरक कर रहे हैं, अल्लाह को उसमें शामिल कर रहे हैं। यानी आपको, हालांकि अल्लाह ने बनाया था ना वज़ीर आज़म, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे तो बुशरा बीवी ने बताया बनाया। अच्छा, जब आप पूरी तरीके से फंस गए, तो फिर पहले तो आप ट्रंप को और अमेरिका को गालियाँ दे रहे थे, यानी इस हद तक, यानी आप नीचे गिरे कि अब मुझे, खुदा की तरफ नहीं गए आप। आपने कहा कि मुझे ट्रंप बचा लेगा, क्योंकि जो आपका हल्का बाब है अमेरिका और कनाडा में और अमेरिका यूरोप के अंदर, वो तो हैं पैसे कलेक्शन के। वो बहुत इंतहाई चालाक है। आप इतने मासूम आदमी हैं, आपको उस चीज़ की चालाकियों का, वैसे तो आप होशियार हैं, लेकिन इस तरीके से आप नहीं समझ रहे थे कि वो आपसे खेल रहे थे एक्चुअली। आपके नाम पे चंदा ले रहे थे। जैसे मिसाल तो किसी कबर को, जो मुजाविर होते हैं ना, वो पैसे, उनका इंटरेस्ट ये होता है, वो तो नापाक होते हैं बैठे हुए, लेकिन वो पैसे लेने के चक्कर में बैठे होते हैं। तो आपसे वो चाहते थे कि मैं जितना इसको इसके नाम को हम यूज़ करेंगे और हमें वो पैसा बहुत आएगा। तो उन्होंने डोनेशंस लिए अमेरिका के अंदर, लोगों ने डॉलर्स भी दिए इस उम्मीद में उनको भी ज़ाहिर है, हर इंसान अपना वो सोचता है कि यार मुझे भी कुछ मिल जाए। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, वो ये सोचते थे यार पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में है तो ज़रूरत। ये तो मैं कई दफ़ा भी चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट की कि सर बात ये है, आवाम तो परेशान है, ये इसमें तो दो राय नहीं है। आवाम को कोई वो तो नहीं है कि भाई खामखा के अंदर पागलपन तो नहीं है ना, कि वो कह दें इसको अच्छा इसको बुरा, नहीं। हालात अगर सही हो ना तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा लगता है, अगर हालात ख़राब हो तो फिर सब कुछ बुरा लगता है। तो बहरहाल खैर, किस्सा मुख्तसर कि उन्होंने फिर जब फंस गए, फिर ट्रंप का सहारा लिया कि ट्रंप हमें बचाएगा। और ये जो उनके साथी थे, ट्रंप के साथी, वो भी इसी इंसान है ना, उन्होंने भी इसको मिसगाइड किया इसको कि भाई अगर इतना पैसे दे दोगे तो हम तुम्हारी बात पहुंचा देंगे। पाकिस्तान में भी ये आम चीज़ है कि आप मिनिस्टर से कोई काम लेना चाहें तो उनको जो नीचे चमचे होते हैं ना, वो अपना पैसे निकालते रहते हैं कि यार पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, हम ये कर सकते हैं, हमारा इतना ताल्लुकात है कि हम, मुझे तो खाने पे बुलाता है वो ट्रम्प। तो इसलिए लोगों को असल में जब एतमाद ख़त्म होता है ना अल्लाह पर, तो फिर वो ये इस किस्म की बातें करते हैं, और फिर वो इसका इम्तहान, अल्लाह का इम्तहान शुरू हो जाता है। अब देखिए, ट्रम्प तो आया, और ट्रम्प की देखें हिम्मत, देखें कि एक दफ़ा वो निकल भी गया था, लेकिन उसके ऊपर इल्ज़ाम भी कितने थे, लेकिन वो जस्तजू में लगा रहा। उसने कोई बात नहीं सुनी कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, अपने आप लगा रहा और आ गया दोबारा। आपने सर इनाग्रेशन देखी होगी, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा
جو ان کا رابائی تھا جوس کا، وہ آیا اور اس نے باقاعدہ کہ ہم پرے کرتے ہیں، پرے بھی کروائی انہوں نے یہودیوں کے طرز پر. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. پھر ایک کرسچن بھی آیا جس نے کہا کہ جیزس جو ہے نا وہ گاڈ کے سن ہیں. اور وہ ساری مقصد میرا بتانے کا یہ ہے، ہر انسان کی ہر بلیو جو ہوتی ہے نا وہ اپنی ہوتی ہے، اس میں آپ مداخلت نہ کیا کریں کسی کے بھی. کہ بھائی آپ یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو گئے تو آپ سب سے دنیا میں سب سے اچھے ہو گئے اور آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل. آپ کو اپنے مذہب کو بچانا ہے، اپنے آپ کو ہی بچانا ہے. اب آپ نے تو امیدیں لگا لی تھیں کہ وہ، اب وہاں انہوں نے عمران خان کا نام بھی نہیں لیا. وہ کیوں لے گی بھائی؟ ان کی اپنی پرائرٹیز ہے. انہوں نے کیسے کیسے اتنی بہترین تقریر کی اس نے، اس کے جذبے سے لگ رہا تھا کہ یار وہ امریکہ کو نمبر ون بنانا چاہتا ہے. کسی زمانے میں نمبر ون تھا تو وہ اس طرح بنانا چاہتا ہے. سمپل. یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان سے تھوڑے سے پیسے لے کے وہ کر دے گا کہ ہاں جی یہ سب صحیح ہو گیا. نہیں، وہ کبھی بھی حمایت نہیں کرے گا. اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر عافیہ صدیقی کو بھی چھوڑ دیتا. اگر دیکھیے اب اس نے جاتے جاتے جو تھا پہلے والا جو وہ تھا صدر، اس نے نہیں چھوڑا. اس نے اپنے پسند کے قیدی بھی چھڑوا لیے سارے آخر میں بھی. آپ لوگوں اس امید میں بھی تھی. اب بھی چلیے عافیہ صدیقی کا بھی میں یہ ذکر کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ دیکھو وہ ینگ لڑکی تھی. میں صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں، اس کا مقصد کوئی نہیں پروگرام کا، لیکن مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو. اب تمہیں جہاد کی ضرورت کیا تھی؟ جہاد تو ایکچولی ختم ہو چکا ہے دنیا سے. وہ جہاد ختم ہو چکا ہے جو کہ جنگیں ہوتی تھیں جس میں کہ اسلام کو قبول کرنا اور یہ وہ کرنا. تو وہ تو آخری جمعے میں پیارے ربی نے کہہ دیا تھا کہ بھائی تمہارا اسلام کمپلیٹ ہو گیا. اب تم نے جہاد تو لے کے آنا ہے، لیکن معاشی جہاد لے کے آنے ہیں، تعلیم کا جہاد لے کے آنا ہے، سکون کے جہاد لے کے آنے ہیں. جہاد کی قسمیں ہوتی ہیں. ضروری تو نہیں کہ لڑائی ہو. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا سب سپر پاور ہو چکی ہیں تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھانے کی، لیکن پھر بھی لڑتے ہیں تو پھر مار کھاتے ہیں وہی طریقے سے. تو اس لیے کہ وہ بھی ان کے ہتھے چڑھ گئی لوگوں کا. اپنا اچھی خاصی پی ایچ ڈی طالبہ تھی ہونہار. جب میں نے اس کو دیکھا تھا پروگرام، اتنی قدر مطلب ظاہر ایک تو نوجوانی بھی تھی اور سکون بھی تھا. اور آپ دیکھیں آپ اس ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے وہ. اچھا اب وہ عمران خان صاحب کا میں اسی لیے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک وقت وہ نعرہ لگایا تھا نا کہ میں اس کو رہا کر بالوں گا. کہا تھا نا. آج وہ اللہ نے ان کو دکھایا کہ آج وہ اسی کے در پہ بیٹھے ہیں، ٹرمپ کے در پہ، کہ یا مجھے رہا کروا دو. اگر وہ اس وقت کروا دیتے، کیونکہ ان کے تو بہت قریبی تعلقات تھے نا طالبان سے. ان کے تو سمجھ لو ننیال ہے پورا طالبان. تو اچھا انہوں نے اتنی چالاکی کی افغانیوں نے کہ انہوں نے اپنے سارے قیدی رہا کروا لیے. امریکہ سے 9/11 کے جتنے قیدی تھے نا سب رہا ہو گئے. اور معافی تلافی کر کے ختم ہو گیا. تو یہ بیچاری مجبور، بے سہارا، کیونکہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، پڑی بھی ہے. تو اگر وہ ان چکروں میں نہ آتی، بھی دیکھیں آپ عبادت کریں گھر میں بیٹھ کے کریں، آپ خاتون ہیں، انوینشن بھی کریں، پڑھیں بھی، سب کچھ کریں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیں. لوگ اس قسم کی بھڑکاتے ہیں. جیسے عمران خان کو بھڑکایا دو آدمیوں نے، میں نے خود دیکھا. نمبر ایک، کل میں نے ایک دیکھا، ایک وکیل تھے صاحب، وہ آ رہے تھے تو صحافیوں سے سوال کر رہے تھے کس طرح آپ ملے عمران خان کو سزا کے بعد، آپ نے کیسا پایا؟ کہ میں نے ان کو اتنا حوصلے مند پایا کہ وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. اور ان کے چہرے پہ، اور ان کی بیوی بھی کہتی تھی کہ نہیں میں تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی مروں گی. یہ سب ڈرامے ہیں. یہ حقیقت وہ خبر ہے کیا؟ یہ اپنی جسٹیفیکیشن ہے کہ کیونکہ وہ تو کر نہیں سکے. جو وکیل تھے نا، ان کا نام میں بول رہا ہوں، پشاور کے ہیں وہ، پشاور کے پٹھان نہیں ہیں، پنجابی ہیں ویسے وہ. لیکن جو وکیل ہوتا ہے نا، اچھا امریکہ کے اندر جتنے وکیل ہیں نا، وہ جب پیسے لیتے ہیں تو جیتتے بھی ہیں. تو بھائی تم نے عمران خان کے جیتنے کے لیے کیا کیا؟ تم نے پیسے تو لے لیے، لیکن جیتنے کے لیے کیا؟ حوصلہ اس کا کیا؟ انسان ہے، انسان کا حوصلہ آپ کو بظاہر تو نظر نہیں آتا. خدا نہ کرے کسی پہ پرابلم ہو جائے، پھر اسے حوصلہ پوچھو. اب پوچھو نا عمران خان سے، 14 سال کے بعد جب وہ رہا ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں چاہے تو، کیونکہ ایک قانون ہوتا ہے، ملک کا ایک قانون ہوتا ہے. یہ معافی بھی لکھ دے نا تو بھی نہیں رہا ہو سکتا. اس لیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو حافظ صدیقی بھی اس نے بیچارے نے معافی بھی لکھ دی تھی، پھر بھی نہیں رہا ہوگی. تو اب ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی جیل ہوتی کیا ہے. جیل یہ نہیں، اب با مشقت ہے. اس کے اندر جب کریں گے کام اور پسینے آئیں گے اور رات کو سردی لگے گی، کوئی کمبل نہیں. اور دوسرا سب سے جو بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے نا، جو سپاہی وغیرہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں نا، وہ انسان کو ختم کر دیتا ہے. اب آپ کہاں وزیر اعظم رہے اور اب ایک عام قیدی، یعنی اب آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا، زیرو ہے.
اور یہ جو بڑی چلی تھیں برقعے کے اندر، میں اس کے خلاف ہوں برقعے کے. آپ کہیں گے یار تم کیسے لادین ہو؟ نہیں، میں لادین نہیں ہوں، میں اسلامک ہوں. لیکن جب آدمی اپنے اوپر چادر اوڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، کو کسی بھی طریقے سے، چاہے خیالات کو چھپانا ہے یا جسم کو چھپانا ہے. جسم کو چھپانا تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو چھپانا، اس کا مفہوم آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بھائی اگر کیونکہ میلی نظر ہے تو کوئی بھی اس کے اندر برقعے پہن کر بھی آپ کر سکتے ہیں سارا کام. میں نے دیکھا عورتوں کو برقعہ پہن کے بھی وہ دیتی ہیں، سگنل دیتی ہیں. یہ تو عام سی بات ہے پاکستان کے اندر بے تحاشا. یہاں پہ کیس دوسرا ہے. مغرب مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہاں پر ہر چیز اوپن ہے، آپ کی مرضی آپ کریں، نہ مرضی تو نہ کریں کوئی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اب جب تک کہ عمران صاحب اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے، یہ ابھی بھروسہ کیا انسانی خداؤں پہ، انسانی خدا کبھی وہ آپ کو وہ دلائیں گے ہی نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ امام خمینی صاحب سے سبق سیکھیے. شہنشاہران اس قدر سخت تھا کہ وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں اس کے متعلق، لیکن ان کے پاس اسپریچول پاور تھی سچائی کے ساتھ، تو وہ آ گئے واپس. اس طرح بہت سارے، مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی تھی لیکن انہوں نے کہا نہیں، اللہ کرنے والا ہے. اللہ کا جب تک آپ ذکر صحیح معنوں میں نہیں کریں گے نا تو آپ فتح یاب نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب، میں آپ کو بتاؤں، اس کی تو خیر مجھے ہمدردی ہے بیچاری کی، عافیہ صدیقی تو خام ہوا، لیکن اس کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ابھی بھی آئندہ آنے والے بچوں کے لیے تو سبق ہے نا کہ بھائی یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، ہم بھی جب جوان تھے، نوجوان تھے، لوگ کہ چلو جی 40 دن کے چلے پہ چلو، یہ چلو، ہماری امی نے سختی سے منع کر دیا، خبردار تم اپنے پڑھائی پہ توجہ دو. تو یہ بہکاتے ہیں، خود نکل جاتے ہیں اور دوسروں کو یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنے آدمی کر دیے. ایون گورنمنٹ کے پے رول پہ پلتے ہیں لوگ اس قسم کے. لندن میں ہے کہ چودھری جو بھی تو جیل میں ہے خیر، لیکن اس نے جو تھا 4 لڑکیاں جو تھی بنگلہ دیش کی، ان کو بھجوایا تھا شام میں، مری گئی بیچاری. اب ایک زندہ ہے لیکن اس کو دیتے ہی نہیں نیشنلٹی یو کے کی، اس لیے نہیں دیتے کہ بھائی جب آپ پہ ایک ٹھپا لگ جائے گا نا، آپ کر کیا سکتے یار، عورت کر کیا سکتی مجھے یہ تو بتاؤ نا. ہاں کوئی سپہ سالار ہو، کوئی وہ ہو، بڑا عہدیدار ہو تو چلو وہ بھی، لیکن جب تک آپ لیگل اس کے اندر نہیں آئیں گے نا، اگر آپ جیسے گاڑی ہے، گاڑی کے اندر جب اس کے جو سیمیٹری ہے، اس کے پارٹس میں اگر آپ لگ جائیں گے نا صحیح طریقے سے تو آپ اس کا پروگریس دیں گے. لیکن اگر غلط طریقے سے لگائیں گے تو وہ آپ اس کو گاڑی کو بیکار کر دیں گے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ریلیجن کیا ہے. ریلیجن یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ ٹرینڈ اچھا کریں. سب سے پہلی بات یہ، آپ جو نکلی تھیں، میں عافیہ صدیقی کی متعلق بات کر رہا ہوں کہ ہم انقلاب لے کے آئیں گے. بھائی تم پدی نہ پدی کا شور میں تم کیا انقلاب لاؤ گے مجھے یہ بتاؤ. اپنے گھر میں تو انقلاب شروع کرو. آج تمہارا شوہر دوسری شادی کر کے بیٹھ گیا اور تمہیں چھوڑ دیا، اور تمہاری باپ بھی مر گیا، ماں بھی شاید غالباً مر گئی، بہن بیچاری کوشش کر رہی. مجھے اس پہ اتنا ترس آتا ہے. ایز اے انسان میں جو باتیں کر رہا ہوں اسے ایز اے انسان کر رہا ہوں، نہ میرا کوئی ان دونوں سے کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی وہ ہے. لیکن میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا را سمجھنے کی کوشش کرو. دنیا بہت ظالم ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے نیچے سے کب تختہ نکال دیں. تو اس لیے ہم نے بھی دیکھا ہے جاب کرتے ہوئے کہ بھائی جو چڑھانے والے ہوتے ہیں نا وہ چڑھا دیتے ہیں، سجی تسی تو بڑے بیبے ہو اور تسی تو کمال کر دیتے، تاڑا تو قابلیت کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. سب جھوٹ بولتے ہیں. انسان انسان ہوتا ہے، خطا بار ہوتا ہے، خطا کا. اب عمران خان صاحب اگر یہ کہیں گے کہ میں بشرا بھی نے مجھے وزیر اعظم بنایا، تو تھو کر کے آدمی بات کرے گا نا کہ یار یہ کس قسم کا جاہل آدمی ہے. اللہ نے تجھے کامیابی دی ہے یا بشرا بی نے کامیابی دی ہے، یہ سوچے. آج اس نے، اب دیکھو نا، جب 14 سال کے بعد آپ تصور کریں، 14 سال کے بعد جب وہ رہا ہوگا، بچے اسے ملیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چور سے کل تک یہ نعرے لگاتے تھے نا نواز شریف کو، چور چور، اور ان بچوں کی بھی زندگی خراب کی. میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا لندن والے جو بچے بے تاشن نوجوان بچے 17-18 سال کے، وہ کہ چور چور جو بیچارہ آتا تھا نواز شریف، میں اس کی ہمدردی نہیں کر رہا، نواز شریف سے میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنا کام نکال لیا. عمران خان صاحب نے چور چور کہہ دیا، لیکن اللہ جو دیکھ رہا تھا نا اس نے انہیں کو ثابت کر دیا چور. اب دیکھ لینا، ابھی تو سرٹیفائڈ چور ہے نا. اب یہ وہ نہیں ہے، وہ اس پہ تو الزام تھا نا، ہو سکتا وہ اس سے بڑے چور ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کہنے کا مسئلہ جو پکڑا گیا وہی چور ہے نا. ڈیفینیشن چور کی یہ ہوتی ہے کہ جو پکڑا گیا وہ چور ہے. بھلی کتنے کی سوال وہ کر لو، آپ قبن کر لو، لیکن جو پکڑا گیا وہ چور ہے. اس پکڑ سے بچنا ہے. ایک اللہ کی پکڑ ہے اور ایک معاشرے کی پکڑ بھی تو ہے نا. معاشرے میں بھی آپ اچھے کام کریں. میں کوئی اسلامک
اس پہ لیکچر نہیں دے رہا ہوں. میں انسان کی بیہیویئر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب عمران خان صاحب کو چاہیے یہ کہ کیونکہ ٹرمپ تو اب نہیں چھڑوائے گا نا. کیسے چھڑوائے گا؟ اس لیے کہ وہ کہہ ہی نہیں سکتا. وہ تو کہے گا نہیں. اس لیے کہ وہ تو خود اپنے دیکھو انہوں نے اپنے اپنے قیدی رہا کروا لیے جو تھے، اور ان کا تو نام بھی نہیں آیا ان کا. اب اللہ کروا سکتا ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. اللہ بھی کروا سکتا ہے. اللہ کے ہاتھ بہت بڑے ہیں. اگر یہ کوئی سوچے کہ وہ رہا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے سب سے پہلے. اور دوسرا یہ کہ اس سیاست کو ٹیمپرری چھوڑ دینا چاہیے، دوسرے کے حوالے کر دینا چاہیے، اور جاؤ اپنے بچوں کے پاس اور اپنی زندگی کو اچھا کرو. لیکن یہ ہے کہ اسی طرح عافیہ صدیقی کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں ہم. حالانکہ یہ میں اس کا قصوروار بھی عمران خان صاحب کو ٹھہراتا ہوں کہ اگر یہ تھوڑی سی ہمت کر لیتے ہیں تو آج وہ جو عافیہ صدیقی تھی نا، وہ دعا دیتی ہے آپ کے لیے. اس کے بچے آپ کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا دیتے ہیں. آج وہ بدعا دے رہے ہیں، وہ بھی بدعا دے رہے ہیں. آپ نے دعا تو کہیں سے لی ہی نہیں نا. آپ کی بیٹی تک بدعا دے رہی ہے. یار میرا کیسا باپ ہے جو مجھے تو نام تک نہیں دے سکتا، اور وہ چور بھی ثابت ہو گیا. اچھا ہے میرا نام نہیں آیا نا، اچھا ہوا. اس لیے کہ چور باپ کا بیٹی نہیں کہلوانا چاہتی، اور بیٹے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتے سے ملے. اور اگر چاہتے ہیں نا تو میں تھوڑی سی بات بتا دوں کہ اس کی بیوی وہاں ایکس وائف جو ہے لندن میں، جو کہتے ہیں بڑی پاورفل ہے، تو وہ کیا لندن میں بیٹھی تھی نا، کورٹ سے جب این سی اے سے جو وہ ہوا تھا معاہدہ، وہ ڈائریکٹ لکھوا کے بھیجوا سکتی تھی کہ بھائی اصل کہانی یہ ہے. لیکن اصل کہانی یہ ہے ہی نہیں نا، یہ ثابت ہو چکا ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. میں نے بھی خود پڑھا، اس پہ پروگرام بھی بنایا میں نے، کہ اگر ایسی بات ہوتی نا کہ اس کے ملک کا پیسہ ہوتا تو وہ ملک کو وہیں حوالے کر دیتے. انہوں نے کہہ دیتے کہ بھائی جائے آپ جہاں مرضی جمع کرا دیجیے. وہ کہتا تھا کہ بھائی میں اپنے اس میں اکاؤنٹ میں جمع کر دوں. بھائی آپ کی مرضی، آپ کا پیسہ ہے. یہ تو پروف نہیں ہوا تھا نا، گلٹ نہیں تھا. لیکن ڈرٹی منی جب انہوں نے دیکھا اس کے تیور کے یہ تو اس میں جمع کرا چاہتا، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ڈرٹی منی ہمیشہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے. اور گورنمنٹ کے پاس بھی آیا. اگر ایسی بات ہوتی، اگر اس کا پیسہ ہوتا ملک کے پاس تو ملک کے پاس جاتا نا، گورنمنٹ کے پاس کیوں آیا؟ پھر انہوں نے جو اکبر صاحب تھے انہوں نے کارروائی کی اور اس بیچارے کو پھنسا دیا. یہ میں بتانا چاہوں، خود تو نکل گئے نا. دیکھیے وہ نکل گیا، شیخ رشید نکل گیا، جس کی ایک وہ جو تھا سیالکوٹ کا بدماش، وہ جو بیٹھ کے اور پریس کانفرنس. اب عمران خان کی کہاں قابلیت، اور اس کو بٹھا کے یہ وہ کر رہے تھے پریس کانفرنس. جو وہ ونڈا تھا وہ کہتا تھا میں مار دوں گا، اس طرح باتیں کرتا تھا. وہ اس کی ماں کی طرح کی جو بدماش عورت تھی وہ بھی تو وہ بن گئی تھی نا میں نے وغیرہ. تو یہ سب لیڈر کے لیے سوال ہی نہیں پتا. بھٹو سے آپ مقابلہ کرتے ہیں، بھٹو کے پاس بھی نہیں آ سکتے تھے ایسے. اور اس نے ایسے بندے لیے تھے جن کا کوئی وہ نہیں تھا، بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا، لیکن صرف بھٹو کے نام پہ وہ دیے تھے کیونکہ کریکٹر تھا نا. کریکٹر بولتا ہے. وہ اور بات ہے کہ بھائی غلطی تو انسان سے ہوتی ہیں. ہر انسان تو پھر نیچے کی طرف جاتا ہے نا، اوپر کی طرف تو ہولی میسنجر ہی جاتے ہیں جو پاورفل ہوتے ہیں نا. آپ جب ساتھی، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی مجھے، میں نے کہا بتا دوں. بعض آپ کسی مذہب کو برا نہیں کر سکتے. ہندو مذہب بھی بڑا زبردست مذہب ہے. اس کے اندر ایک فرقہ ہے جس کا نام میں بھول رہا ہوں، پچھلے دنوں $32 ملین انڈیا سے میں اس نے کمائے تھے. اس کی بیوی نے اور اس نے ٹرک پہ بیٹھ کے سارے پیسے لٹا دیے، سارا فرنیچر لٹا دیا، اور یہ پھر جنگل میں چلے جاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، اور پھر اللہ پہ لگا لیتے ہیں. یہ پہلے اس سے جوان بیٹا اور اس بہو وغیرہ وہ بھی چلی گئی تھی. لیکن مجھے تو خیر وہ پسند نہیں ہے کیونکہ اسلام ہمارا سب سے اچھا مذہب ہے کہ اس کے اندر دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے. آپ دنیا میں بیٹھ کے کریں سارے کام، کوئی منع نہیں ہے، لیکن لیگل پہلو کو نہیں نظر انداز کر سکتے. آپ لیگل کریں گے تو آپ کوئی پکڑے گا بھی نہیں. آپ مزے میں کریں، غریب لوگوں کی خدمت ہے. اب عمران خان صاحب کے پاس، اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو سزا کم ملی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی بہن سے ریکویسٹ کروں گا، مریم صاحبہ سے، کہ بھائی اس کا جو یہ وہ ہے نا دارا جو ہاسپٹل ہے اس کو بند کر دیں، اس کو گورنمنٹ ٹیک اوور کر لے. اس لیے کہ اب لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. جو ان کا پیسہ ہے وہ نہیں لگ رہا اس کے اندر جوا کھیلا جاتا ہے اس پیسے سے. آپ گورنمنٹ ٹیک اوور کریں اس کے اندر، اور کیونکہ وہ تو بیچارے لوگ تو دے رہے ہیں چندہ، تو وہ تو غلط ہو گیا نا بات. تو آپ اس کو بھی ٹیک اوور کر لیں. اور اس کی جو ہے نا فوٹو جو ڈکلیئر ہو جاتے ہیں نا چور کی حیثیت سے، ان کا میں تو یہی کہتا ہوں وزیر پر تارٹ صاحب جو ہیں، تارٹ صاحب سے یہی ذکر کرتا ہوں ان کا فوٹو لگوا کے ہر نارتھ کوریا میں ہر ایک جو چور ہے ان کے فوٹو لگے ہوئے ہیں ایگزٹ ڈور پہ. تو وہ لگائیں چور پہ کہ بھائی چور ہے. یہ کس بات کی یہ جو وہ کہتے ہیں کہ میں تو روحانی وہ ہوں، پیشوا ہوں اور یہ ہوں. میں کوئی روحانی پیشوا نہیں کہتا اس طریقے سے کہ میں روحانی پیشوا ہوں میری عزت کرو. یہ جو ارن ہوتی ہے، جو عزت ہوتی ہے وہ ارن کی جاتی ہے. اس طرح نہیں ملتی عزت، قربانی دینی پڑتی ہے. آج ہر پاکستانی کے اندر
ہم بھی چلے جائیں باہر. بھائی باہر جانے کے لیے خواری بہت ہے. آپ مذاق نہ سمجھیں. آپ کے پاس میرٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اور اگر خدا نہ کرے کسی کے پیچھے کوئی کیس ہے نا, تو اس کو تو بلاتے ہی نہیں وہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے. اور اگر خدا نہ کرے یہاں پر کوئی پھنس گیا کسی کیس میں, پھر اس کو نکال دیتے ہیں وہ. یہ بھی ہے. تو اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رستہ ہے نا اچھائی کا ہے تو بہترین, لیکن مشکل بہت ہے. تو اب سوائے دعا کے عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خیال رکھے ہر ایک کا, اور ان لوگوں کو بھی وہ کرے بھائی, ان کو بھی رہا کرے. جو بھی پاسبلٹی ہوتی ہے اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں یا انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی سزاؤں کو معاف کر دے. یہی دعا کر سکتا ہے آدمی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر پسند آ جائے تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. شکریہ.